बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आजकल शिर्क फ़ी तवस्सुल पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से इसे अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और नाज़रीन को इससे इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शिर्क फ़ी तवस्सुल पर मैंने गुज़श्ता प्रोग्रामों में गुफ्तगू की है और अपनी बसात के मुताबिक कुरानी आयात और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस और अमले सहाबा और ताबईन और तबा ताबईन का अमल मैंने अर्ज़ किया कि वो सब के सब ज़ात के वसीले को जायज़ समझते थे और अल्लाह ताला के अस्मा और सिफ़ात के वसीले के साथ साथ अल्लाह के बंदों को भी वो वसीला मानते थे और उनका वसीला भी पेश करते थे। जहाँ तक ज़ात के वसीले का ताल्लुक़ है उस पर मैंने काफ़ी गुफ्तगू कर ली। जब एक इस बात को इस तरीके से भी अगर देख लें तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि जब हम किसी ज़ात का वसीला पेश करते हैं तो दर हकीकत वो उसके अमल का वसीला होता है, जो अमल उसने नेक किया होता है, और उस रहमत का वसीला होता है जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ सूरतों में उसके ऊपर अपनी रहमतों का नुज़ूल फ़रमाया होता है। तो उसकी ज़ात और उसका अमल और उसके ऊपर होने वाली रहमत और जो उसने अमल किया है वो अमल भी अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से ही हुआ है, वो भी एक रहमत की सूरत है। तो दर हकीकत अल्लाह की उस करम नवाज़ी का वसीला होता है जो उस बंदे के ऊपर अल्लाह ने नाज़िल फरमाई होती है। मसलन जब हम ये कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करते हैं तो हम कहते हैं बिजाहिन नबील करीम कि या रब्बल आलमीन, जो तूने उनको अज़मत और मर्तबा अता फ़रमाया है, जो उनको वजाहत अता फ़रमाई है, उस वजाहत के वसीले से हमारी दुआ को कबूल फ़रमा। एक शहीद है, हम ये कहें कि या अल्लाह फ़लाँ शहीद के वसीले से दुआ कबूल फ़रमा, तो नाम तो शहीद का होता है लेकिन दर हकीकत वसीला उस शहादत उज़्मा का, उस फ़ज़ल का होता है जो अल्लाह ने उस बंदे को अता फ़रमाया होता है। एक हाफ़िज़ कुरान की हम इज़्ज़त करते हैं तो वो इज़्ज़त उसकी नहीं होती, वो उस कुरान की होती है जो उसके अंदर होता है। एक डॉक्टर की हम रिस्पेक्ट करते हैं तो वो 5-6 फुट 5.5 फुट बंदे की वो रिस्पेक्ट नहीं होती, बल्कि असल में वो उस MBBS इल्म की होती है जो उसके अंदर होता है। तो ज़ात और कमाल को, उस वजाहत को किसी से जुदा नहीं किया जाता। वो वजाहत और ज़ात वो एक ही चीज़ होती हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम ज़िक्र करें तो कहें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनका जो कद मुबारक था वो और उनकी नबूवत को उससे जुदा कर देंगे। एक इमाम है मस्जिद का तो उस मुसल्ला पर वो खड़ा होता है, जिस इल्म की वजह से उसको इमाम बनाया है, क्या उसको जिस्म को और उसको वो जुदा कर देंगे? वो तो एक ही चीज़ है। तो असल में वो रहमत इलाही ही का वसीला होता है, वो फ़ज़ल ही का वसीला होता है। यूँ कह लें कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब मैंने तुमको रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा है। अब अगर हुजूर चलते फिरते अल्लाह ताला की रहमत थे, वो वजूद रहमत थे, तो जो उन पर रहमत नाजिल हुई अब उस वजूद को और रहमत को कैसे जुदा करेंगे? तो जब हम उस वजूद का वसीला देंगे तो दर हकीकत उस रहमत लिल आलमीन की उस रहमत का वसीला है जो अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाई और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में दुनिया के अंदर जलवागर हुई। तो ये एक टेक्निकल बात है, अगर इसको समझ लें तो बड़ी आसानी से इसको समझा जा सकता है, और अगर कोई ना समझना चाहे तो उसका तो कोई इलाज नहीं है।
یہ بڑی میں نے ٹیکنیکل ایک باریک سی بات آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ در حقیقت وہ اس کا وسیلہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اپنے عمل کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرو، کسی کی ذات کا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یحبہم و یحبونہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان پر راضی اور وہ اللہ پر راضی، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے جس سے محبت فرماتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے ہمیں بھی محبت ہے، کیونکہ اللہ اور ہمیں محبت کرنی چاہیے، فرض ہے ہم پر، اور ان کی معیت اور سنگت میں جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، ان کی سنگت میں شامل ہو جاؤ، ان سے محبت کرو۔ اور رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، جس سے وہ راضی، اس سے رضاعت جو ہے، اس سے راضی ہونا یہ ہمارا فرض ہے۔ تو جب ہم اس کے محبوبوں سے محبت کریں گے، جن سے وہ راضی ہے، ہم ان سے راضی ہوں گے، ان کا ادب کریں گے، تو یہ ہمارا ایک نیک عمل ہوگا۔ تو گویا ایک ہی وقت میں ہم اپنے اس نیک عمل کا بھی اللہ کے حضور وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اور جو اللہ نے ان پر رحمت اور فضل فرمایا ہے اس کا بھی وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن ہم کہتے یہ ہیں یا اللہ فلاں ذات کا وسیلہ، لیکن در حقیقت وہ یہ ہوتا ہے کہ اس فضل کا، اس کرم کا، اس رحمت کا اور اس اپنے عمل کا وسیلہ ہوتا ہے جو ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو بہت بڑے شبہات ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہی شبہات کا میں اس پروگرام ازالہ شبہات میں ازالہ کر رہا ہوں۔ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ جو ذوات کے وسیلہ پر اعتراض کرتے ہیں ان کے اندر وہ فرق نہیں کرتے کہ بندہ زندہ ہو یا دنیا سے جا چکا ہو، لیکن بسا اوقات جو گروئنگ اپ لوگ ہوتے ہیں، ابھی ان کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا، وہ ذات کا، حیات کا اور وفات کا فرق کر لیتے ہیں۔ اور بلکہ میں نے ابھی آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا کہ خود علامہ ابن تیمیہ نے وہاں پر وہ ایک حیات اور وفات کا مسئلہ اٹھا دیا، جبکہ وہ خود اس کی تفریق کے تو قائل ہی نہیں، وہ تفریق تو کرتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو خاص بعد از وفات کی وسیلے کے اعتبار سے اس ضمن میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جس طرح انبیاء صالحین کی ذوات کا وسیلہ ان کی حیات میں جائز ہے، اسی طرح ان ذوات کا وسیلہ ان کی وفات کے بعد بھی جائز ہے۔ کیوں کہ ان کی حیات میں جب ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں تو وہ اس کرم کا وسیلہ ہوتا ہے اور اس اجر کا وسیلہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر عطا فرمایا، جو ان پر کرم ہوا نبوت یا ولایت کی صورت میں۔ تو وفات کے بعد نہ وہ کرم ختم ہوتا ہے، نہ وہ اجر ختم ہوتا ہے، نہ وہ عمل ختم ہوتا ہے۔ تو جیسے ان کی حیات میں اس کا وسیلہ جائز تھا، اسی طرح ان کی وفات کے بعد بھی وسیلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ پھر بھی جائز ہے۔ میں نے اب ابتدا میں قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، وہ لوگ جنہوں نے عمل ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ ویسے یہ اجر کے اوپر تو قرآن کریم میں درجنوں آیات ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعمال کے بعد اور بہت مرتبہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کا اجر نہ ختم ہونے والا ہے۔ اب جب اجر ختم نہیں ہوگا، جو ان کو اجر ملنے والا ہے، تو جو ماجور ہے جس کو اجر دیا جا رہا ہے اس کو فنا کیسے ہے؟ نہ اجر کو فنا ہے نہ اس ماجور کو فنا ہے۔ جب دونوں موجود ہیں تو جب حیات میں موجود تھے تو اس اجر کی وجہ سے، اس مرتبے کی وجہ سے وسیلہ جائز تھا، تو اب اگر وہ قبر میں چلے گئے ہیں تو اجر تو فنا نہیں ہوا، تو ماجور بھی فنا نہیں ہوا۔ جس علت کی بنا پر حیات میں وسیلہ جائز تھا اسی علت کی بنا پر وفات کے بعد بھی وسیلہ جائز ہے، کہ ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ انبیاء اور صالحین کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس دعا کو قبول فرما۔ لیکن ثبوت کے طور پر میں دو تین روایات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ روایات جن میں بعد از وفات کے وسیلے کا ذکر ہے۔
وہ ظاہر ہے کہ روایات حافظ ابن تیمیہ کے سامنے بھی تھیں، انہوں نے قاعدہ جلیلہ میں اور فتاویٰ کے اندر اس کے اوپر بحث کی ہے، اور ان کو ناقابل عمل اور ان کو ضعیف ثابت کرنے کی ایک کوشش کی ہے، اور اسی کی کاپی میں علامہ البانی نے بھی کی ہے۔ یہ میں ان دونوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان دونوں احباب نے زیادہ لکھا ہے، وگرنہ جتنے دیگر حضرات ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر ایسا ہی لکھا ہے اور اسی طرح وہ لکھتے ہیں۔ اور زوات سے دوری کیوں ہے اور زوات سے اس قدر الرجک کیوں ہے لوگوں کو، وہ ذات کے کیوں نہیں کرتے، یہ میں نے آپ کو بارہا پچھلے پروگراموں میں بتایا کہ زوات سے اس لیے لوگ دور بھاگتے ہیں کہ ہمارے پاس پرسنالٹی اور زوات بہت ہیں، الحمدللہ ان کے پاس کوئی پرسنالٹی زوات برگزیدہ بزرگ بندے ہیں نہیں ان کی جماعتوں میں، اس لیے ان کو زوات سے دور جانا پڑتا ہے۔ اور دوسرا شبہ ان کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ پہلے لوگ زوات کو مانتے تھے، بعد میں انہوں نے بت بنا لیے، ان کی عبادت کرنے لگے، تو کہیں ہم بھی ان کو بت نہ بنا لیں اگر زوات کو زیادہ مانے تو۔ وہ ایک عطا خراسانی کی ٹوٹی پھوٹی روایت ہے جس کے بل بوتے پر جن کو وہ شبہ ہوا ہے، وہ آج نہیں انشاءاللہ اس پر میں کسی وقت بیان کروں گا۔ دنیا میں کبھی کسی آدمی کے صالحیت کی بنا پر کہ یہ صالح ہے، کبھی نہ بت بنایا گیا ہے نہ اس کی عبادت کی گئی ہے، اس کے صالح ہونے کی وجہ سے۔ وہ دوسری کچھ اور عناصر ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ عبادات ہوئی ہیں اور وہ کسی اور کی عبادات ہوئی ہیں، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے، خدا سمجھ کر، خدا کا رسول اور مقبول بندہ سمجھ کر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، بے شک وہ کافر ہو گئے جنہوں نے مسیح ابن مریم کو کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، یعنی نیک نہیں سمجھا ان کو، اللہ سمجھا ہے، کہا کہ یہ حلول ہو گیا ان کے اندر، نعوذ باللہ۔ وہ ایک ٹرینٹی کا تثلیث کا عقیدہ ہے۔ یہ میں باتوں کی اس لیے وضاحت کر رہا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جس وجہ سے یہ ڈر پیدا ہوا ہے نا، سرے سے اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ماجور اجر بھی اور ماجور بھی اور عمل بھی وہ سب ہیں، حیات میں بھی تھے اور بعد میں بھی ہیں، تو لہٰذا وہ شبہ اور اس پر خواہ مخواہ ڈرنا، اس ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں 2-3 روایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کے اوپر محدثانہ بحث، ان کی اسناد کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے ہیں علامہ ابن تیمیہ نے یا دوسرے احباب نے کیے ہیں، ان اعتراضات کا جواب جو ہے وہ علامہ سعید ممدوح نے رفع المنارہ کے اندر دیا ہے، اور تمام اسناد کا اوپر۔ اب وہ بعض ناظرین کے لیے یہ بحث ہے اتنی دلچسپ نہیں ہوگی، بلکہ اکثر کے لیے شاید نہ ہو کہ میں یہ بتاؤں کہ وہ فلاں نے اس کے بارے میں فلاں لکھا ہے، کہ ایک محدث نے اس کو کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، وہ جرح جو اس کے اوپر کی گئی ہے وہ جرح مفسر نہیں ہے، اس کی تفسیر وہ نہیں بیان کی گئی، اس لیے وہ جرح مقبول نہیں ہے، اور دوسری جرح وہ کوئی بہت ضروری ہوا تو میں کسی بات کے اوپر بات کر دوں گا، ورنہ اس کا وہ اتنا صحیح نہیں ہے کہ وہ زیادہ میں اس کے اندر بیان کروں۔ اب لیکن اتنا میں عرض کر دوں کہ رفع المنارہ کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ان کو صحت و تندرستی دے، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے۔ اب وہ جو روایات ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اور ان کا ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا ہے اور دیگر علماء نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ ایک روایت تو ان میں حضرت عثمان بن حنیف کی ہے جو حدیث العامہ کے اعتبار سے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں پیچھے۔ وہی روایت امام طبرانی نے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک بندہ حضرت عثمان بن حنیف، ہم عثمان بن حنیف کہتے ہیں، ان کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کسی کام کے لیے، مگر وہ اپنی مصروفیت کی بنا پر توجہ نہیں فرماتے، تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری طرف توجہ کریں۔ تو امام طبرانی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات میں ایک آندھا آیا تھا حضور کے پاس، اور اس نے آ کر یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی دعا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میری روشنی کو لٹا دے، میری بنائی واپس آ جائے، تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو میں تمہیں وہ دعا بتاتا ہوں
تم وہ دعا کرو، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تمہارا جو جانا ہے اور وہ توجہ فرمائے تمہاری طرف، اس کو آسان فرما دے گا، وہ تمہاری طرف توجہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا، آدمی نے، تو امام طبرانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تو وضو کر، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اور اس کے بعد یہ دعا کر، اللہم انی اسألک واتوسل الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربک، میں تیری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں یہ میں دعا کرتا ہوں، تو میرے ان کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما۔ وہ ساری دعا کے بعد دعا یہ ہے کہ جب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں تو وہ میری طرف توجہ کر لیں۔ تو اس آدمی نے وہ دعا پڑھی، اور حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی دعا، تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، تو حضرت عثمان نے اس کی طرف توجہ کی، اور ساتھ یہ کہا کہ آئندہ جب بھی تمہیں کام ہو تم سیدھے آ جایا کرو، میں اگر مصروف بھی ہوں تو میں تمہارا کام کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی تلقین حضرت عثمان بن حنیف نے حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس آدمی کو بتائی، اور اس نے دعا کی، تو معنی یہ نکلا جیسے ظاہری حیات مصطفیٰ میں ان کا وسیلہ جائز تھا، صحابہ کے نزدیک اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کا وسیلہ جائز ہے۔ اب اس کے اوپر یہ جو اعتراض ہے کہ وہ آدمی ذرا لنگڑا تھا، وہ ذوف تھا، اس کے اوپر یہ بحث ہے، اس پر بحث جو ہے وہ علامہ سعید ممدوح نے رفع المنارہ کے اندر بیان کی ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے۔ تو یہاں میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ حیات میں بھی جائز ہے اور وفات کے بعد بھی جائز ہے۔